अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस मैंने ये कंफर्म करना था, एक तो आपको आवाज़ मेरी आ रही हो, दूसरा ये है कि हम पिछली जो रिवायत हमने पढ़ी थी उस हवाले से हम बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत उसको रिवाइज कर लेते हैं, तब तक हमारे दीगर स्टूडेंट्स साथी जो हैं वो पहुंच जाए, ज्वाइन कर लें क्लास को। और अगर कोई आपके जहन में कोई सवाल वगैरह हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और क्विज़ेस के हवाले से भी मुझे कहा गया है कि इसी वीक के अंदर जो है वो क्विज़ वगैरह भी होना चाहिए था, तो उस पर भी आज हमने डिस्कस करनी है। हमने जो लास्ट टाइम एक रिवायत पढ़ी थी उसमें सैयदना उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत थी कि वो कहते हैं कि अन्नहु क़ाल का बिलाशुबा वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, इजअलनी इमाम इमाम कौमी, कि मुझे अपनी मेरी कौम का इमाम बना दीजिए। फ़क़ाला, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अंत इमामुहुम, कि तो उनका इमाम मुकर्रर कर दिया गया है। वक्तदी बिअज़अफ़िहिम, तो तू उनके जो कमज़ोर तरीन लोग हों उनके मुताबिक उनको उनको लेकर चले, यानी उनको नमूना बनाए। वत्तखिज़ मुअज़्ज़िनन ला यअख़ुज़ु अला अज़ानिही अजरा, और ऐसा मुअज़्ज़िन लेना जो अपनी अज़ान पर कोई उजरत ना ले। अख़रजहुल खमसतु व हस्सनहु तिर्मिज़ी व सह्हहुल हाकिम। तो इस रिवायत के अंदर जो दो तीन चीज़ें हमने जिक्र की थी गुज़िश्ता, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने इस बात की इजाज़त मांगी कि, और बल्कि उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे इमाम बना दिया जाए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इमाम बनाया। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत की कि जब आपने नमाज पढ़ानी है तो इस अंदाज से नमाज पढ़ाइए कि जो कमज़ोर लोग हैं उनका लिहाज और ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आप अपने अंदाज से, यानी आप क़ुव्वत वाले हैं, नौजवान हैं, और जब आप नमाज पढ़ाएं तो अपने अंदाज से नमाज पढ़ाएं, और जो पीछे कमज़ोर और ज़ईफ़ लोग हैं, बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं या बीमार होते हैं, उनका लिहाज ना रखें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे ये तालीम दी, इमाम के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने मुक्तदियों का लिहाज और ख्याल रखे। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी ये हिदायत जारी फरमाई कि ऐसा मुअज़्ज़िन आप जो है उसको बनाना जो कि अपनी अजान पर उजरत ना ले। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें इमाम के ऊपर ही रख दी गई हैं कि वो अपने उसमें इख्तियार रखता है। एक तो ये कि हमारे यहाँ ये रुझान पाया जाता है कि इमाम साहब जिस अंदाज से तिलावत करते हैं, बाज़ लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे होते, या कोई इस तरह की बात होती है, जैसे ये रुझान होता है बाज़ इलाकों में। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि इमाम साहब को कह दिया जाता है कि आज जो है वो थोड़ी सी महदूद तिलावत कर दें, या आप बहुत लंबी तिलावत करते हैं, अगर लंबी तिलावत करें तो दूसरे कहते हैं कि आपने बहुत बस इस तरह करके ना, हर एक का अपना अपना मौक़िफ़ होता है। तो इस हदीस से ये साबित होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इख्तियार इमाम को दे दिया है कि वो तमाम मुक्तदियों को सामने रखते हुए अपने अंदाज से जो भी फैसला करे वो इख्तियार कर सकता है। तो ये चीज़ जो है इसमें कोई हर्ज नहीं है कि कोई इंसान जो है वो अपने जो इमाम है वो तिलावत करने में वो अपने मुक्तदियों का लिहाज रखते हुए लंबी तिलावत करे या उसको तिलावत को मुख्तसर कर दे। दूसरी बात ये भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअज़्ज़िन का जो यहाँ पे जिक्र कर दिया है वो भी इमाम के इख्तियार में है कि वो किसको मुअज़्ज़िन बनाता है। तो ये एक उसकी इज्जत अफजाई भी है, और उसके उसके लिए ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इमाम के पास जमात कराने का इख्तियार है, इसलिए
کب نماز کروانی ہے اور اس کا وقت جو ہے اس کی تحدید جو ہے وہ بھی امام کے ذمے ہے. تو اس لیے مقتدیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے مؤذن کو اختیار کرنا اور اس کو لے کر چلنا یہ بھی امام کے ذمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے. تو یہ گزشتہ ہم نے حدیث پڑھی تھی. میرا خیال تھا کہ ہم کچھ ایک دو اسٹوڈنٹ اور شامل ہو جاتے تاکہ ہم اپنی جو آج کی حدیث ہے اس کو شروع کر سکتے. اس میں اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پہلو جو آپ کے ناگزیر ہو، جو سمجھنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو، تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روٹین تھی خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی جو ہے نا وہ اس سے ہمیں اپنا موقف جو ہے وہ واضح ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں فجر کی نماز میں معوذتین پڑھی ہیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات فجر کی نماز میں بھی مختصر نماز جو ہے وہ ادا کی ہے. تو یہ بعض اوقات کچھ کیفیات ہوتی ہیں. یہ اس وقت معوذتین اس وقت آپ نے تلاوت فرمائی تھیں جب غزوہ خیبر سے واپسی پر آپ نے فجر کی نماز جو ہے وہ لیٹ ہو گئی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی یا اس طرح کا. تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ سورہ ضحیٰ اور سورہ شمس اور سورہ لیل اس طرح کی صورتیں جو ہیں وہ کہاں تھیں، یعنی وہ عشاء میں لمبی قرات کیا کرتے تھے. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم سمجھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے روز سورہ سجدہ کی تلاوت ایک رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کی ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر کی نماز میں جو ان کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ اتنی آیات پڑھتے تھے، وہ بھی محدود آیات جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 12 15 اور 20 تک کی تعداد جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام روٹین جو تھی نماز کی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز تھوڑی سی لمبی ہوتی اور پہلی رکعت لمبی ہوتی، دوسری اس سے کم ہوتی، اور جو باقی دو رکعتیں ہوتی وہ ان دونوں سے مختصر ہوتی. اور جو عصر کی پہلی رکعت ہے وہ ظہر کی دوسری رکعت سے مختصر یعنی کم تلاوت والی ہوتی، اور اسی طرح عصر کی جو دوسری رکعت ہے وہ اور زیادہ کم تعداد یعنی کم وقت والی ہوتی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی. اسی طرح ایک ضعیف روایت بھی آتی ہے جس کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے وقت جو ہے وہ ایک میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص جو ہے وہ تلاوت کی ہے. البتہ سورہ طور کی تلاوت جو ہے وہ مغرب کی نماز میں مذکور ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز میں مختلف صورتوں کا تذکرہ کیا ہے. البتہ تہجد کا جو یا نوافل کے جو اوقات ہیں یا ان کی جو تلاوت ہے اس کا جو ہے وہ دائرہ کار تھوڑا سا مختلف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کبھی تو وہ ایک رکعت میں کئی صورتیں پڑھ جایا کرتے تھے اور طوال مفصل پڑھ جایا کرتے تھے، اور کئی دفعہ جو ہے وہ مختصر بھی تہجد کی نماز یعنی قیام اللیل کیا کرتے تھے. تو اس لیے جو روٹین تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تو فجر کی نماز میں تو ہمیں معلوم ہے، اور بقیہ نمازوں کا بھی اسی طرح تذکرہ ملتا ہے. تو البتہ یہاں پہ جو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ضعیفوں کا اور اس میں ظاہر بات ہے کہ جو کمزور ہیں ان کا لحاظ رکھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خصوصی اہتمام کرنے کا حکم دیا. ایک اور چیز یہ بھی روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہوتے تو آپ کو بچوں کے رونے کی اگر آواز آتی تو آپ نماز کو مختصر کر لیا کرتے تھے. یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو آپ کی نواسی سیدہ زینب کی بیٹی جو امامہ تھی وہ اگر سجدے کی حالت میں پیٹھ میں بیٹھ جاتی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ سجدے کو لمبا کر لیتے.
تو یہ مختلف کیفیات ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے حوالے سے مذکور ہیں۔ تو بہرحال جیسی بھی حالت ہو، انسان کو نماز جو ہے اس میں خشوع خضوع بہرحال قائم رہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث جو ہے وہ یہاں پہ قابل ذکر ہے، جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی آئے۔ یہ معروف حدیث اکثر سنی ہوگی کہ ایک صحابی آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا، جلدی جلدی وضو کیا، اور جو ہے وہ نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ وضو کرو پہلے اور پھر آ کے دوبارہ نماز ادا کرو، کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی۔ تو اس طرح 2-3 دفعہ ہوا، تو پھر انہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے آپ جو ہے نماز سکھلا دیجئے، میں تو اپنے انداز سے جتنی بہتر ہو سکتی تھی اسی طرح میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ قیام میں کھڑے ہوں، اور اس انداز سے قیام میں کھڑے ہوں کہ آپ کے تمام جوڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوں، پھر لمبا قیام کریں۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ، اور پھر اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رکوع میں جا، اور رکوع میں اس انداز سے کہ تیرا رکوع جو ہے وہ بہت اطمینان والا ہو، اور تیرے سارے جوڑ جو ہیں، جو ہڈیاں اور اس کے جوڑ جو ہیں وہ اپنے انداز سے اپنی جگہ پر موجود ہو، اور یعنی وہ ایک آرام سکون کی حالت میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد قومہ ہے، اور اس میں بھی یہی حکم دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر یہ حسن پیدا کرنے کا، یعنی نماز کا جو حسن ہے کہ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نماز ادا نہ کریں جس طرح مرغ جو ہے وہ دانہ چگتے ہوئے اپنی چونچ زمین پر مارتا ہے، تو اس طرح نماز ادا کرنا یہ بھی شرن جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ تو یہ جو نماز ہے جس میں سستی اور کوتاہی اور انسان کی جو یعنی بے توجہی جو ہے، ایسی نماز جس کے اندر انسان کا پورا وہ وجود بھی شامل نہ ہو، اور اس کی ذہنی اور دلی رغبت اور اس کا فوکس ہونا بھی موجود نہ ہو، تو ایسی نماز جو ہے وہ نماز صحیح نہیں ہوتی، بلکہ ایسے نمازیوں کے لیے تو ویل بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بھی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جس میں کہ جب تم کھڑے ہو تو تم سست ہو کر کھڑے نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی جو ہے وہ بڑے خشوع اور خضوع اور اطمینان کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کے اندر قطعی طور پر جو ہے وہ بے توجہی اور اسی طرح سستی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو چلے ہم اگلی جو آج کی حدیث ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز حاضر ہو جائے یعنی اس کا وقت ہو جائے، فلیؤذن، بس چاہیے کہ کوئی اذان کہے، لکم تم میں سے لکم تمہارے لیے، احدکم تم میں سے کوئی ایک۔ تو یہ حدیث ہے، یعنی ایک حدیث لمبی حدیث ہے جس میں سے یہ ٹکڑا بیان کیا گیا ہے۔ اس کو 7 کتابوں کے اندر 7 ائمہ نے بیان کیا ہے۔ تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو اذان اس کے لیے لازمی ہے، اذان لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے بغیر اذان کے ہی نماز کا اہتمام کرے، بلکہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو پھر اس میں اجتماعی انداز یہی ہے کہ پہلے اذان کہی جائے اور پھر اس کے بعد تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی جائے، نماز ادا کی جائے۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ اس وقت ہے جب
کہیں دوسری اذان نہ ہو رہی ہو یا دوسری کہیں پہ جماعت نہیں ہو رہی، تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ اذان اور نماز جو اقامت ہے اور جماعت جو ہے وہ کہیں نہیں ہے، تو پھر آپ مثلا آپ مسافر ہیں، تو ایسی صورتحال میں تو آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے وہاں اذان کہیے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیے۔ تو اس سلسلے میں یہ بھی ایک اس کو شعار بھی کہا جاتا ہے کہ اذان مسلمانوں کا شعار بھی ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی طرح اسی انداز سے حکم ارشاد فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ جب آپ وہ جہاد کے لیے جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جب تم کسی بستی کے پاس جاؤ تو پہلے رات جو پڑاؤ کرو، تو پھر دیکھو اگر تو اس بستی سے اذان کی آواز آتی ہے تو پھر تم ان سے تعرض کرو، یعنی تم ان پر جو ہے وہ تمہیں کبھی کسی صورت میں بھی تم ان پر جو ہے وہ یلغار نہیں کرو گے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ اسلام کا ایک شعار ہے۔ شعار کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایک واضح نشان ہو، مسلمانوں کا ایک علامت اور نشان، اور اس میں اس کا اظہار ہو رہا ہو کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی اہمیت جو ہے اس کو واضح کر دیا ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو وہ اسلام کے شعار کو بھی واضح کرے اور اپنی نماز کو بھی سنت کے مطابق اور اذان کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ملحوظ رہنی چاہیے، کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ ایک مسجد میں جاتا ہے، وہاں پہ اذان ہو چکی ہے اور وہاں نماز بھی ہو چکی ہے، اور ایک نیا انسان یا ایک نیا مسافر اگر مسافر ہے یا کوئی دوسرا شخص ہے وہ وہاں پہنچتا ہے تو پھر وہ اپنی اذان کہے اور پھر تکبیر اور جماعت، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک علاقے میں جہاں پہ ایک اذان کہہ دی جاتی ہے وہاں پر دوسری اذان کا کہنا یہ سلف سے ثابت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر جہاں اذانیں ہوتی ہیں وہاں پر تکبیر تو دوسری ہو جاتی ہے، نماز باجماعت بھی دوسری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے نئی اذان کہنے کی ضرورت اور احتیاج باقی نہیں رہتی، کیونکہ اس سے پہلے جو وقت ہو چکا ہے اور اس وقت کے اوپر اذان کہہ دی گئی ہے، تو اس لیے اس کا دوبارہ تکرار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو یہاں پہ مقصد ہے اس میں یہی ہے کہ اشعار کو واضح کر دیا جائے، اور جہاں پہ اذان نہیں ہے تو وہ اذان کیجیے۔ یہاں پہ ان الفاظ سے بھی ثابت ہوتا ہے جیسے فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، کہ تمہارے لیے تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان نے جب اذان کہہ دی ہے تو پھر دوبارہ اس کا تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ جو ہے مسافروں کے لیے زیادہ جو ہے وہ اہتمام کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہا لبلال، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو، اذا اذنت فترسل، جب اذان کہو تو ٹھہر ٹھہر کے اذان کہو۔ اذا اذنت، جب تو اذان کہے تو ٹھہر ٹھہر کے اذان کہے۔ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذُرْ، اور جب تو تکبیر کہے تو جلدی جلدی تکبیر کہے۔ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ مِقْدَارَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، اور تو کر لے اذان اور اقامت کے درمیان اتنی مدت یا اتنا وقت کر لے جو کہ ایک کھانا کھانے والے کے کھانے سے وہ فراغت حاصل کر لے، یعنی اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے تو وہ اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے اور پھر اس کے بعد جماعت کے ساتھ مل سکے۔ تو اتنی درمیان میں تھوڑا سا وقفہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اقامت پذیر ہوتے ہیں اور مقیم ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہے جو کہ مسافر ہوتے ہیں۔ تو مسافروں کے اندر بھی یہ لحاظ کرنا، تھوڑا سا اہتمام کر لینا کہ وہ دوسرا ساتھی مل جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح
جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹین کے اندر جو مساجد کے اندر اذانیں ہوتی ہیں ان اذانوں کے بعد تھوڑے سے وقفے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ بہرحال اہتمام کے ساتھ اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مقتدی جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اکیلے نماز کی بجائے اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے اس اہتمام کا کرنا اور اتنا اجر حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کرنا یہ بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روٹین تھی وہ آپ کے پیش نظر صرف وقت نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ آپ کے پیش نظر لوگوں کی جو ہے وہ جمع ہونا اور ان کا اکٹھے ہو جانا اور جماعت کے اندر شامل ہونا یہ مقصود ہوتا تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کی فضیلت بیان کی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے اندر جو ہے وہ شامل ہونا اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اس بنا پر یہ بھی یہاں کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جمع ہوں تاکہ اس کا فائدہ سبھی کو میسر ہو۔ ایک اور فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر افراد کی کثرت ہوتی ہے، یعنی نماز ادا کرنے والے افراد کی جب کثرت ہوگی جماعت کے اندر اتنا ہی زیادہ اجر بڑھے گا۔ جتنی جماعت کی یعنی باجماعت نماز میں نمازیوں کی تعداد کم ہوگی اتنا اجر کم ہوتا ہے، اور جتنے ہی وہ افراد جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے اتنا ہی ان کا اجر جو ہے وہ بڑھے گا۔ تو اس لیے یہاں اس بات کا اہتمام کر لینا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی ضروری کام کے اندر مصروف ہے تو وہ اپنے امور کو سر انجام دے کے پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، اور دوسرا اس کا تھوڑا سا انتظار کر لے۔ تو انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل جو دور حاضر میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سارے پیڑ لوگ ہوتے ہیں، یعنی امام بھی جو ہے وہ وقت پر اور مؤذن بھی وقت پر اور دونوں اجرت والے ہوتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ فارغ نہیں ہوتے، انہوں نے اپنی دکانیں شاپس وغیرہ بند کی کر کے نماز کے اندر شامل ہونا ہوتا ہے، یا وہ کسی امر میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ اپنا وقت نکال کے کہ یہ وقت ہے اس لیے اس مقررہ وقت کے اوپر پہنچ کر نماز کے اندر شامل ہونا وہ ان کی ایک روٹین ہوتی ہے۔ اس بنا پر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کسی صورت میں بھی جو ہے وہ لیٹ نہیں ہونا۔ تو یہاں پہ حدیث نمبر پوچھا گیا ہے، میرا خیال ہے بتا دیا کسی نے۔ حدیث نمبر میرے پاس جو حدیث نمبر ہے 156 حدیث نمبر ہے، وہ ذرا پلیز آپ نوٹ کر لیجئے، 156 ہے۔ تو یہ خیال رکھ لینا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر بھی اسی طرح کا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا وضو کرنا چاہتا ہے اور وہ اگر فراغت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی واش روم سے اگر وہ فارغ ہو کر آنا چاہتا ہے، شامل ہونا چاہتا ہے، تو وہ بھی شامل ہو سکے تاکہ جو ہے کوئی جماعت سے رہ نہ جائے۔ تو اس چیز کا اہتمام کر لینا، اگر امام جو ہے وہ تھوڑا بہت وقت دے دے اس لحاظ سے کہ انتظار کرنے میں ایک آدھ منٹ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اس میں دوسرے کو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایثار بھی ہوتا ہے اور اس میں اجر میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جب نماز کے انتظار میں جو شخص ہوتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، یعنی اس کا وہ وقت جو ہے وہ سارے کا سارا ایک نماز کے اندر ہی گویا کہ وہ شامل ہو جاتا ہے اور اس کا اجر بڑھتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح یہ انتظار اپنے ساتھی کا انتظار کر لینا یہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے سامنے روایت ہے اس کو البتہ ضعیف کہا گیا ہے، رواہ الترمذی وضعفہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے اور ضعیف کہا ہے۔ اس میں البتہ اس کے شواہد جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، ان شواہد کے اندر بھی تقریباً زیادہ موسٹلی جتنی بھی روایات وہ بیان کی جاتی ہیں وہ بیان کی گئی ہیں وہ بھی ضعیف ہی بیان کی گئی ہیں۔ البتہ اس کے بعد والی جو روایت ہے وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، امام ترمذی کے ہاں ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
وہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤذن الا متوضئ، کہ اذان کوئی نہ کہے کوئی اذان مگر جب وہ باوضو ہو۔ یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ وَلَهُ، اور امام ترمذی سے ہی ایک اور روایت ہے، ان زیاد بن الحارثی، زیاد بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ومن اذن فهو یقیم، جو اذان کہے وہی اقامت کہے۔ یہ بھی ضعیف روایت ہے، یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ اسی طرح ولی ابی داود من حدیث عبداللہ بن زید، ابو داود کے اندر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہو قال، وہ بیان کرتے ہیں کہ انا رأیتہ، میں نے دیکھا، میں نے یعنی اذان کو خواب میں دیکھا تھا، انا رأیتہ یعنی اذان، وانا کنت اریدہ، اور میری تمنا تھی کہ مجھے مؤذن مقرر کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَقِمْ أَنْتَ، تم تکبیر کہو۔ یہ بھی ایک ضعیف روایت ہے۔ تو ان تمام روایات کا جو مجموعہ ہے وہ تقریباً اس میں آپ جو ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ساری تقریباً ضعیف روایات بیان کی گئی ہیں۔ ان ضعیف روایات کا مطلب یہاں پہ بیان کرنے کا، ذکر کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری روایات ایسی ہمیں ملتی ہیں جو کہ ضعیف ہوتی ہیں، لیکن ائمہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہوتی ہے کہ ائمہ محدثین اس حدیث کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ یہ روایت بھی موجود ہے، اور وہ کسی اور انداز سے یعنی وہ ضعیف ہونے کی بجائے وہ صحیح بھی ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی شاہد ہوتا ہے، لیکن وہ ان کی اپنی سند سے نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ بیان کر دی جاتی ہے جو کہ ان کے پاس ہوتی ہے۔ ایک اور چیز بھی اس حوالے سے کہ ضعیف روایت کو ائمہ محدثین نے ذکر کرنے کے بعد اس پر جو حکم لگا دیا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں ائمہ محدثین بعض اوقات یہ تو صحیح ہیں، یعنی شیخان امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ، ان کے علاوہ جتنے بھی محدثین جو کتب ستہ کے ہیں، وہ اپنی روایات کے اندر جو حکم لگا دیتے ہیں، یہ ائمہ محدثین کا ایک طرز عمل تھا، ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ احادیث کی تخریج بعض اوقات بیان کر دیتے تھے اور بعض اوقات اس پر حکم بھی لگا دیا کرتے تھے۔ تو اگرچہ یہ حکم لگانا یہ تخریج کے ہی ایک حصے میں سے ہے، لیکن بہرحال واضح طور پر جو ہے وہ حکم لگا دیتے تھے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو یعنی ان کی جو حکم ہے، بعض جو الفاظ ہیں وہ ان کے لیے خاص ہیں، یعنی ان کا انداز جو ہے ضعیف کہنے کے اعتبار سے یا صحیح اور صحیح کہنے کے اعتبار سے یا شواہد کے بیان کرنے کے حوالے سے اس میں تھوڑا سا اپنا انداز ان کا منفرد ہے دوسرے لوگوں سے، یا دوسرے لوگ جو بیان کرتے ہیں، جیسے ہم کسی بھی روایت کو جب کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، تو امام ترمذی جب یہ کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے تو اس کا درجہ یا اس کی حیثیت جو ہے وہ دوسری ہوگی۔ اسی طرح جس شخص کو ہم عام محدثین سے پڑھتے ہیں کہ وہ ثقہ کہتے ہیں، تو امام ترمذی اگر کسی کو ثقہ کہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ اتنی وضاحت کر دی جائے، لیکن یہ بہرحال یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایک روایت ضعیف ہے تو پھر ائمہ محدثین جو ہیں وہ ان کو کیوں بیان کرتے ہیں، تو اس میں یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اس کا جو ہے تعلق موجود ہے، اور محدثین میں دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ شاہد، یعنی اس میں اس کی روایت جو ہے اس کو قوی کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شاہد جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ دو تین روایتیں جو ہیں اوپر نیچے جو ہے مختلف صحابہ سے جو بیان کی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری ضعیف بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت جو بیان کی گئی ہے، ترسل سے امر کا صیغہ ہے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر آرام سے کلمات اذان ادا کرے، جلدی اور تیزی نہ کرے، اور فہدر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں جلدی ادا کرنا ہے۔ اس حدیث کی سند میں عبد المنعم
راوی ہے جسے محدثین نے متروک کہا ہے، لیکن اس مفہوم کی متعدد روایات ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے آہستہ آہستہ اذان دینے پر اس حدیث سے استدلال کیا جس میں اونچی آواز سے اذان دینے کی ترغیب ہے۔ تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو، کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان سکھائی تھی، تو وہ باقاعدہ طور پر اس میں وضاحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اذان سکھائی۔ دوسرا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اذان سکھائی گئی یا بتائی گئی، تو وہ ایک صحابی جو تھے وہ اذان کے الفاظ بیان کر رہے تھے، اور پھر وہ ایک جملہ یا ایک اللہ اکبر اللہ اکبر ایک صحابی نے کہا، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دہراتے، اور دوسرے جو ہیں وہ اس کو ذکر کرتے۔ تو اتنا وقفہ درمیان میں جو آتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ ہی بیان کیا گیا۔ اسی طرح دوسری روایت کے اندر جو امام ترمذی نے جس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معاویہ بن یحییٰ یہ امام زہری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور زہری جو ہیں وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، جبکہ معاویہ جو ہیں وہ ضعیف ہیں، اور زہری کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست سماع ثابت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ روایت منقطع ہے۔ تو منقطع روایت دراصل اس روایت کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک راوی جو ہے درمیان سے حذف کر دیا گیا ہو، یعنی جو تسلسل ہے روایت بیان کرتے ہوئے سند کے ضمن میں جو تسلسل ہوتا ہے کہ یہ فلاں استاد اور شاگرد مسلسل ایک دوسرے سے سنا رہے ہیں، ان تمام تسلسل کے اندر اس میں کسی ایک راوی کا حذف ہو جانا یا بیان نہ کرنا، یہ منقطع روایت ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ جو اس کے بعد روایت ہے ومن اذن، یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ما قبل پر عطف ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اخا صدا ان اذن، یعنی صدا قبیلے کے ایک شخص نے اذان کہی، اس کے بعد آپ نے فرمایا ومن اذن فهو یقیم، کہ جو اذان کہے وہی اقامت کہے۔ اس حدیث سے مصنف رحمہ اللہ یعنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ ٹکڑا حذف کر دیا۔ مکمل حدیث اس طرح ہے کہ زیاد بن حارث سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبیلہ صدا کے آدمی اذان کہو۔ میں نے اذان کہی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب فجر روشن ہو چکی تھی۔ جب آپ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھانے لگے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اقامت کہنا چاہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدائی بھائی اقامت کہے گا، کیونکہ جو اذان کہے وہی اقامت کہے۔ اسے نسائی کے علاوہ پانچوں نے بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس بات کی وضاحت موجود ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اس کی ضعف اس وجہ سے ہے کہ اس کی سند میں عبد الرحمن بن زیاد بن انم افریقی ہے، جو امام ابن قطان وغیرہ نے جسے ضعیف کہا ہے، لیکن امام سفیان ثوری اس کی تعظیم کرتے تھے، اور امام بخاری کہتے تھے کہ وہ مقارب الحدیث ہے۔ امام ابن حبان نے اسے ثقہ کہا ہے۔ تو یہ مختلف جیسے کہ ضعیف ہونے کے اعتبار سے جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ بھی مختلف ائمہ حدیث جو ہیں وہ اس بارے میں تھوڑا سی وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شاہد جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اس بنا پر جو ہے وہ روایت بیان کر دی جاتی ہے۔ دراصل جو زیاد بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ صدا جو ہے قبیلے کے فرد ہیں، یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی، اور آپ کے روبرو اذان دی، تو یہ بصریوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر کسی کے اب تک تین روایتیں ہم نے جو پڑھی ہیں، اس کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو وہ آپ برائے کرم پوچھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب مقارب الحدیث سے کیا مطلب ہوا؟ ہمارا جو عنوان ہے وہ اذان کے حوالے سے ہے، اذان کے احکام و مسائل ہم پڑھنے کی کوشش میں ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آج بھی اس میں سے ہم کچھ سیکھیں گے، پڑھیں گے اور جانیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں سے اگر کوئی سوال وغیرہ، وہ ایک حدیث تھی ابن عبد ربہ کی، سمجھ گئے تھے ہم سب؟
اس کے بارے میں کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نہیں شیخ محترم، لاسٹ ٹائم ہم جو ڈسکشن ہماری ہو رہی تھی وہ اس پہ ہو رہی تھی سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ترجیح والی اذان تھی اس کے اوپر. جی وہ اسی میں ہی ہے نا. جی یعنی وہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت تھی ترجیح اور بغیر ترجیح کے حوالے سے، اور اسی طرح اس سے پہلے ابن عبد ربیع کی جو روایت تھی، یعنی وہیں سے ہم نے شروع کیا تھا. تو اس بارے میں جی کوئی شیخ محترم. سوال وغیرہ تو نہیں ہے. آج ہم پھر ابتدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ پڑھنا باعث برکت بنائے اور نافع ہو. یہی کتاب الاذان کے حوالے سے، باب الاذان کے حوالے سے وہ احادیث جو ہیں وہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس میں تھوڑی سی تفصیل بھی آ جائے گی. ایک تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں ہے امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامۃ الا الاقامہ. یہیں سے پڑھنی ہے نا آج؟ جی شیخ محترم یہیں سے پڑھنی. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ بیان کرتے ہیں، امر بلال حکم دیے گئے بلال، ان یشفع الاذان کہ وہ اذان کے کلمات کو دو مرتبہ ادا کریں، ویوتر الاقامۃ اور اقامت کے الفاظ کو، کلمات کو ایک مرتبہ ادا کریں، الا الاقامۃ مگر جو اقامت کے الفاظ ہیں، یعنی الا مگر قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کے جو الفاظ ہیں ان کو دوبارہ یعنی مکرر جو ہے وہ پڑھنے ہیں. متفق علیہ، اور اس حدیث کو صحیحین کے اندر بیان کیا گیا ہے. ولم یذکر مسلم الاستثناء، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس میں استثناء کا ذکر نہیں کیا، یعنی اقامت کا کہ اس میں 2 مرتبہ پڑھنے ہیں. وللنسائی، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ امر النبی بلال، یہاں پہ الفاظ ہیں امرا بلال، جو صحیحین کے ہیں کہ بلال حکم دیے گئے، ان کو حکم دیا گیا. تو امام نسائی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے وہاں پہ وضاحت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا. تو پہلے تو اس بات کا یعنی صحیحین میں جو روایت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا کسی اور کے فرمان کے حوالے سے یہ وضاحت نہیں ہے، لیکن امام نسائی کی جو روایت ہے اس کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا تھا. اسی طرح اسی طرح ہی دور حاضر میں بھی اسی طرح ہی اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، لیکن چونکہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر جفت طریقے سے یعنی 2 بار کلمات کو، اقامت کے کلمات کو ادا کیا گیا ہے، اسی لیے احناف کا موقف یہ ہے کہ تکبیر بھی دوہری ہوگی، یعنی 2 مرتبہ کلمات ادا کیے جائیں گے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں ہی جو ہے وہ چیزیں یا دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، منصوص ہیں. لیکن زیادہ تر چونکہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات اور ان کا جو عمل ہے وہ تمام بیان کرنے والے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں وہ کثرت سے ہیں. اس بنا پر عمل جو ہے وہ زیادہ تر یہی ہے کہ جب اذان کہی جائے تو اقامت جو ہے وہ اکیری ہوگی، الا یہ کہ قد قامت الصلاۃ کے الفاظ جو ہیں وہ 2 دفعہ کہے جائیں. البتہ یہ بھی فرق دیا جاتا ہے کہ اگر ترجیح کے ساتھ جو ہے وہ اذان کہی جائے، یعنی 2 مرتبہ یعنی دوہری جو ہے وہ اذان کے کلمات کو کہا جائے، تو پھر دوہری تکبیر کہی جائے گی،
اور اگر بغیر ترجیح کے اذان کہی جائے تو پھر ایک قاری جو ہے وہ تکبیر کہی جائے گی. تو یہ بھی ایک موقف ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں چیزیں ہی بالکل درست ہیں. یہ اختلافی مسئلہ جو ہے اس میں کوئی بہت زیادہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ انتہائی اختلاف ہو. یہ صرف عمل کرنے کے اعتبار سے ایک نے وہ چیز اخذ کر لی جو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اور ایک نے وہ اخذ کر لی جو کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے. تو دونوں میں توازن قائم رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں اختلاف نہ کیا جائے، اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن چونکہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امیرا بلال، تو یہ حکم کا جب لفظ آ جائے اور حکم جو ہے امر کا لفظ جو ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ میں حکم کا اور امر کا صیغہ جو ہے وہ بیان کیا جائے تو اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے. تو اس بنا پر زیادہ جو علماء ہیں اور محدثین ہیں وہ اس بات کی طرف رجحان رکھتے ہیں کہ اسی کو ہی اپنایا جائے گا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو دہرایا جائے گا کہ اذان جو ہے وہ تو دوہری ہے لیکن اقامت اکہری کہی جائے گی. صرف قد قامت الصلاۃ پر جو ہے وہ اس کو دوہرا کہا جائے گا، باقی الفاظ اسی طرح ہی بیان کیے جائیں گے. اس کے بعد ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، وہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت بلالا یؤذن، میں نے دیکھا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ اذان دے رہے تھے، واتتبع فاہ، اور وہ پھیر رہے تھے اپنے چہرے کو، ہا ہونا وہا ہونا، اس طرف اور اس طرف، یعنی ادھر ادھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چہرے کو پھیر رہے تھے. وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، اور ان کی دونوں انگلیاں ان کے دونوں کانوں میں تھیں. تو اس کو مسند احمد کے اندر رواہ احمد والترمذی وصححہ، تو امام احمد نے رحمہ اللہ نے اس کو اپنی مسند کے اندر بیان کیا ہے، اور امام ترمذی نے بھی اپنی صحیح الجامع کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں جانب پھیرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ اذان کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کی دو انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں کے اندر جو ہے وہ ڈال لیتے تھے. ابن ماجہ کی روایت ہے اس کے بعد، ولی ابن ماجہ تھا رضی اللہ رحمہ اللہ، کہ ابن ماجہ رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے اپنی کتاب صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر بیان کیا ہے، وجعل اصبعیہ فی اذنیہ، کہ انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کر لیں. ولی ابی داود، اور ابو داود کے اندر ہے، لبا عنقہ لما بلغا، کہ جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچتے تو اپنی گردن دائیں بائیں جانب انہوں نے موڑی. حی علی الصلاۃ جب وہ کہے تو یمیناً و شمالاً، دائیں اور بائیں جانب انہوں نے اپنے چہرے کو جو ہے اپنی گردن کو پھیرا ہے. ولم یستدر، لیکن وہ خود نہیں گھومے، یعنی وہ انہوں نے اپنے چہرے کو تو دائیں اور بائیں جانب جو ہے وہ پھیرا ہے لیکن وہ خود نہیں گھومے. وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، اور اس روایت کی جو اصل ہے وہ صحیح ہے کے اندر موجود ہے. تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ایک تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اذان کہتے تو وہ اپنے چہرے کو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے موقع پر اپنے دائیں اور بائیں جانب پھیرتے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ڈال دیتے. تو یہ ایک مسنون عمل سمجھا جائے گا اس بنا پر کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ کام ہوتا تھا. اور تیسری بات اس میں یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اذان کہا کرتے تھے. یہ بھی ایک مسنون عمل ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر اذان کہا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ
اذان کے حوالے سے ضروری ہیں، لیکن اس میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیمار ہو یا کوئی اس انداز سے ہو اس موقع پر جو ہے وہ اذان کے موقع پر اگر بیٹھ کے اذان کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دوسرا اگر اس کی جگہ پر کوئی نہ ہو۔ ایک اور چیز جو ہے یہاں پہ یہ ثابت ہوتی ہے، اس کے بعد والی جو روایت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں کہ ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعجبہ صوتہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ان کی آواز کو، فعلمہ، بس آپ نے ان کو، فعلمہ الاذان، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اذان سکھائی۔ رواہ ابن خزیمہ، تو اس کو صحیح ابن خزیمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس شخص کی آواز جو ہے وہ خوبصورت ہو اس کو مؤذن مقرر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس چیز کا لحاظ رکھا جا سکتا ہے کہ اذان کو خوبصورت ادا کرنے والا، اس کی آواز جو ہے وہ بلند بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، تو اس میں اس کو زیادہ ترجیح دی جائے کہ وہ مؤذن رہے اور مؤذن بنے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ہمارے یہاں پہ ایک معاشرتی مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہمارے کچھ بزرگ حضرات ہوتے ہیں یا کچھ ایسے اشخاص ہوتے ہیں کہ جو پسند کرتے ہیں کہ ہم اذان کہیں تو اس میں بعض اوقات جو ہے وہ سختی بھی کرتے ہیں اور اس چیز سے ناراضگی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ اذان میں نے کہنے کی دوسرے نے کیوں کہی ہے۔ اس میں البتہ اس چیز کا خیال رکھا جا سکتا ہے کہ جو شخص اذان کہنے کو پسند کرتا ہو اور وہ زیادہ چاہت رکھتا ہو کہ میں ہی اذان کہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آواز کو بہتر کر لے اور اذان کہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ فریضے کے طور پر نہیں ہے کہ جس شخص کی آواز بہت خوبصورت ہو وہی اذان کہے گا، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی کا عمل ہے کہ عجبہ، کہ انہوں نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کو پسند فرمایا۔ تو یہ پسندیدگی جو ہے یہ فریضے کے طور پر نہیں ہے کہ جس شخص کی آواز جو وہ بہت خوبصورت ہو وہی اذان کہے۔ تیسرا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ بھی اس حدیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ مؤذن کو جو ہے وہ پسند کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی کو کہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر شخص یہ کہے کہ جو ہے ہر شخص یہ کہے کہ مجھے اختیار ہے یا مجھے اختیار ہے، بلکہ جو بھی امام ہوگا اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ کسی کو مؤذن کے طور پر پسند کر لے اور اس کو اذان کے لیے کہے۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو کہ ہر نماز کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک دو روایات ہیں جس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب نمازیں جمع کی جائیں گی تو اس موقع پر کیا کیا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ بھی کہ کب نماز اذان کہی جائے گی، اس حوالے سے بھی یہ روایت ہے جو آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے نماز پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ العیدینی، دونوں عیدوں کی، غیر مرۃ ولا مرتین، نہ ایک مرتبہ نہ دو مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ متعدد مرتبہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نمازیں ادا کی ہیں، بغیر اذان ولا اقامت، تو اس موقع پر نہ اذان تھی اور نہ ہی اقامت کہی گئی ہے۔ رواہ مسلم ونحوہ فی المتفق علیہ عن ابن عباس وغیرہ۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ان کے علاوہ بھی جو کئی صحابہ ہیں جن سے متفق علیہ یعنی صحیحین کے اندر بھی روایت موجود ہے، لیکن یہ جو روایت بیان کی گئی ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیدین کے موقع پر اذان کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے لیے اذان کا حکم نہیں دیا، بلکہ جو نمازیں فریضے کے طور پر
ہم ہمارے لیے تھی، امت کے لیے، اس کے موقع پر اذان کا حکم دیا ہے کہ جب فرض ادا کرنے ہیں تو اس موقع پر اذان کہی جائے۔ اسی طرح متعدد نمازیں ہیں، ان میں نماز استسقاء بھی ہے جو کہ اکٹھے ہی نماز ادا کی جاتی ہے، جمع کی صورت میں ہی نماز ادا کی جاتی ہے۔ صلاۃ کسوف بھی ہے اور چاند گرہن کی بھی، اور صلاۃ خسوف جو ہے، اور صلاۃ کسوف جو ہے یہ سورج گرہن کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو ان موقع کے اوپر بھی اذان نہیں کہی گئی۔ اسی طرح جو قیام اللیل کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دو راتوں میں قیام اللیل فرمایا اور لوگوں کو جمع بھی کیا، اس موقع پر بھی اذان نہیں کہی گئی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اذان کا حکم دیا تھا وہ فریضہ نمازوں کے لیے ہی دیا تھا، اور نوافل اور ایسی مسنون نمازیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سامنے ہیں، ان میں اذان کا حکم نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب اذان نہیں ہے تو اقامت بالاولیٰ نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ملحوظ رہنی چاہیے۔ اسی طرح آگے جو ایک روایت ہے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ فی الحدیث الطویل فی نومہم عن الصلاۃ، کہ ایسی حدیث جو لمبی تھی اس میں نماز سے لوگ سو گئے تھے، اس میں یہ الفاظ ہیں ثم اذن بلال، کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اذان کہی، فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، کما کان یصنع کل یوم، جیسا کہ وہ کیا کرتے تھے ہر روز، رواہ مسلم۔ تو یہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر بالفرض خدا نخواستہ کوئی شخص جو ہے اگر لوگ جو ہے وہ اجتماعی حالت میں لیٹ ہو جائیں تو تب بھی فریضے کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ اذان کہی جائے، جیسا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اسی طرح پڑھی، یعنی اس سے پہلے سنتے بھی ادا کی ہوں گی۔ یہ واقعہ غزوہ خیبر کے موقع پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپسی کے موقع پر ایک جگہ پر جو ہے وہ قیام پذیر رہے رات کے پہر میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس رات کو ہماری جو ہے وہ رکھوالی کرے گا اور ہمیں فجر کے وقت اٹھائے گا۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں جو ہے وہ نگرانی کروں گا اور میں چوکیداری کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب سارے جتنے بھی لوگ تھے قافلے والے وہ سارے سو گئے، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کچھ دیر تو جاگتے رہے، پھر ایک جگہ بیٹھے تو ان کو بھی نیند آ گئی، یہاں تک کہ صبح فجر کا وقت جو ہے وہ گزر گیا، اور جب سورج کی روشنی جو ہے وہ چہروں پر پڑی تو لوگ جاگے۔ اس موقع پر ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اور لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانے کے لیے متردد تھے کہ کیا ہم جگائیں یا نہ جگائیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جگایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باز پرس کی اور پوچھا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے نبی جس نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے بھی سلا دیا، تو میں سو گیا یہاں تک کہ میں نہیں جاگ سکا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ وہ وہاں سے اس علاقے سے نکلے۔ جب تھوڑا سا آگے گئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان کہیں۔ اذان کہی گئی، لوگوں نے وضو کیا، اور پھر سنتیں ادا کرنے کے بعد فریضہ ادا کیا گیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اجتماعی طور پر بھی اگر خدا نخواستہ لوگ جو ہے کچھ لیٹ ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اذان کہی جائے، اور اذان کا کہنا یہ فرض نماز کے لیے یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اس کے بعد والی جو روایت ہے وَلَهُ عَنْ جابر، اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتى المزدلفہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ میں تشریف لائے، فصلی بهم المغرب والعشاء، اور تو آپ نے وہاں پر مغرب اور عشاء کی نمازیں جو ہیں
وہ ادا کی بأذان واحد ایک اذان کے ساتھ و اقامتین اور دو اقامتوں کے ساتھ. اور اس کے بعد وَلَهُ اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت ہے کہ جمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین المغرب والعشاء، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع فرمایا بإقامت واحدۃ ایک ہی اقامت کے ساتھ. وزاد ابو داود اور ابو داود نے اس روایت کے اندر اضافہ یہ کیا ہے لکل صلاۃ، یعنی مغرب کے لیے الگ اقامت اور عشاء کے لیے الگ اقامت، لکل صلاۃ یعنی ہر نماز کے لیے. وفی روایت لہ اور ابو داود کی اس روایت کے اندر یہ بھی ہے ولم یناد فی واحدۃ منہما، کہ ابو داود کے اندر ہے کہ مغرب اور عشاء کے لیے اذان نہیں کہی گئی، البتہ دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ اقامتیں کہی گئی ہیں. اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ مطلوب ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ کے موقع پر دونوں نمازوں کو جمع کیا ہے، یعنی مغرب اور عشاء کو جمع کیا ہے. اگرچہ اس میں یہ بات بھی ضروری ہے، جان لینا چاہیے کہ یہ حج کا موقع ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرفات سے نکلے تو سورج غروب ہو چکا تھا جب عرفات سے نکلے، اور مزدلفہ تک پہنچتے پہنچتے مغرب کا وقت گزر چکا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب راستے میں بھی کہا گیا کہ اللہ کے نبی ہم نے نماز ادا کرنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز آگے ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جمع میں پہنچ گئے. یہ مزدلفہ کے دو نام اور بھی ہیں، حدیث کے اندر اس کو جمع بھی کہا گیا ہے اور قرآن مجید میں اس کو مشعر الحرام بھی کہا گیا ہے. تو مزدلفہ کے اندر جب پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر مختلف روایات ہیں. ان میں سے ایک تو آپ نے یہ پڑھ لی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو روایت بیان کی ہے کہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ نمازیں ایک اقامت کے ساتھ دونوں پڑھی ہیں. لیکن امام ابو داود اپنی کتاب کے اندر جو روایت لائے ہیں اس میں یہ ہے کہ دو اقامتوں کے ساتھ، یعنی مغرب کے لیے الگ اقامت کہی اور عشاء کے لیے الگ اقامت کہی. اچھا، ایک اور روایت بھی ہے، ابھی اس کا سورس تو مجھے معلوم نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کہلوائی اور پھر اس کے بعد نمازیں ادا کی دونوں، اور اقامت نہیں کہی گئی. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ رہا اور اس اثناء میں صحابہ نے اپنی سواریوں کو بٹھایا، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کو پڑھا. تو یہاں پہ حکم یہی ہے کہ مزدلفہ میں دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھنی ہیں. لیکن اگر اس میں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کہ مغرب کے بعد اپنی سواریاں بٹھائیں اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کو ادا کیا، تو وہ معمولی سا وقفہ جو ہے اگر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ایک اور روایت کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان تین نمازوں کا وقت جو ہے وہ اپنے اصل وقت سے تبدیل کر دیا گیا ہے، مغرب اور عشاء اور فجر. مزدلفہ کے اندر یہ تینوں نمازیں ادا کی جاتی ہیں. تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے اور عمل بھی یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں نمازوں کو تھوڑا سا مختلف انداز سے، یعنی اوقات کے اندر عام روٹین سے ہٹ کر اوقات کے اندر ادا کیا ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جو ہمارا مطلوب ہے اور ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اذان کہی ہے اور اقامتیں کہی گئی ہیں، یا اذان نہیں کہی گئی اور اقامت ایک کہی گئی ہے اور دو نمازیں پڑھی گئی ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ اقامت کہی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں منصوص ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ فرض نماز کے لیے بھی بعض اوقات اگر خدا نہ خاصا سارے لوگ ہی جمع ہوں، اکٹھے ہی ایک ہی جگہ پر ہوں، تو پھر اگر اذان نہیں کہی گئی بالفرض تو اس میں کوئی یہ ایسا فریضہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز فرض جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ یہ جو نمازیں ہیں، یہ جو حج کے دوران کی نمازیں، یہ ساری کی ساری ایسی نمازیں ہیں جو قصر ادا کی گئی ہیں، اور ان نمازوں کے اوقات اور ان نمازوں کی ترتیب اور ان کی ادائیگی جو ہے یہ دوسری نمازوں سے تھوڑی سی مختلف ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے حج کے لیے نکلے تو جب واپس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری جتنی بھی نمازیں ادا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری قصر نماز ادا کی ہے، اور بعض موقع پر تو جمع کی ہے لیکن بعض موقع پر قصر نماز ادا کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات اذان جو ہے وہ کہی ہے، اور یہ زیادہ تر ہے، یعنی جب بھی ایک روایت اور بھی ہے جس کے اندر یہ باقاعدہ طور پر واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو افراد بھی ہوں تو تب بھی ایک ان میں سے اذان ضرور کہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اذان کا کہنا یہ ضروری ہے، بنسبت کہ اگر کوئی نفلی نماز یا مسنون نماز جو ہے وہ ادا کی جائے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر اذان کہی ہے تو تکبیر بھی لازمی ہے، لیکن جب جمع نماز کی جائے، یعنی سارے صحابہ جس طرح سارے صحابہ جمع تھے اور آپ علیہ السلام نے ایک ہی تکبیر کہہ کے اس میں ایک نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد تکبیر نہیں کہی اور دوسری نماز بھی پڑھ لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک ہی تکبیر ہو۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے۔ اور تیسرا موقف یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ تکبیر، یعنی اذان ایک ہے اور اقامتیں ہر نماز کے لیے الگ الگ، یعنی دو نمازوں کے لیے الگ اقامتیں جو ہیں وہ ادا کی جائیں گی اور کہی جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ ایک تو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ روایات کے اندر اختلاف محسوس ہوتا ہے۔ میں ایک منٹ صرف اپنی بات تھوڑی سی رہ گئی مکمل کر لوں پھر ہم بات کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ابو داود اور امام مسلم کی جو روایات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ تعارض پیدا ہوتا ہے، کہ ایک میں ہے کہ تکبیریں کہیں گئی ہیں اور دوسرے میں تکبیریں نہیں کہی گئی۔ تو لیکن اس میں یہ بات، جس روایت کے اندر کسی چیز کا، کسی عبادت کا یا کسی حکم کا اثبات آ جائے اس کو مقدم رکھا جاتا ہے نفی یا نہیں کے حوالے سے، یعنی ایک نے روایت بیان کی اور اس میں تکبیر کا ذکر نہیں کیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو ضرور ہی ذکر کرنا تھا، بلکہ جس نے ذکر کیا ہے اس کی بات کو زیادہ ترجیح دی جائے گی کیونکہ اس نے زیادہ اس کو یاد رکھا ہے۔ تو اس حوالے سے اس چیز کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ جی سوال کیا ہے؟ شیخ محترم اگر جی پوچھیں آپ پہلے بھائی۔ جی پہلے جنہوں نے ہاتھ کیا نا وہ پہلے وہ سوال کریں۔ جی سر یہ ایک ہی تکبیر سے دو نمازیں، اس سے کیا مراد ہے؟ میں سمجھی نہیں ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مغرب کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم دیا، اذان کہی گئی، اور پھر سب لوگ جب جمع ہو گئے تو آپ نے حکم دیا کہ تکبیر کہیں، تو تکبیر جب کہی گئی تو پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے لیے فوری طور پر اٹھے اور عشاء کی نماز شروع کر دی۔ درمیان میں تکبیر نہیں کہی گئی، یعنی عشاء کے لیے الگ تکبیر نہیں کہی گئی۔ جی صحیح، جزاک اللہ خیر۔ جی راشد صاحب آپ بتائیں کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا، دیکھیں جب آپ نارملی سفر پہ جاتے ہیں تو جمع و کثر پڑھتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ سفر میں کسی جگہ پہ رکتے ہیں تو وہاں پہ جو امام ہے وہ آلریڈی کہہ لیں کہ آپ گئے، آپ ایک نماز وہاں پہ ایک جماعت آلریڈی ہو رہی تھی، آپ نے مثلاً آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی تھی تو دیکھا کہ وہاں پہ اب آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ نماز کے ساتھ جا کے مل گئے، تو وہ جو مسافر حضرات وہاں پہ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، یا مطلب وہ عشاء کی نماز پڑھے تھے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی تھی، اب انہوں نے 2 رکعتیں پڑھ لی، ان کی قصر نماز تھی اور انہوں نے نماز اپنی ختم کر لی، آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی تھی، آپ کی 3 رکعتیں تھیں، تو اس صورت میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ جہاں پر
جو وہاں مقیم ہیں وہ 4 رکعتیں ادا کر رہے ہیں اور آپ نے 3 رکعتیں ادا کرنی ہیں جیسے مغرب کی، اور امام جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو جو ہے وہ بیٹھنا پڑے گا کہ آپ انتظار کریں اور پھر جو ہے آپ مثلا نماز ان کے ساتھ شروع کر دیں، کیونکہ جب نماز ہو رہی ہو تو اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا، تو آپ نماز شروع کرتے ہیں، لیکن اپنی 3 رکعتیں ادا کرنے کے بعد فقہا کے نزدیک ہے یہ موقف کہ آپ قیام کے لیے کھڑے نہ ہوں، اس موقع پر امام کی مطابق جو ہے وہ اگر نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فقہا کے نزدیک ایک موقف ہے، ایک طریقہ ہے۔ البتہ یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اندازہ ہو جائے پہلے سے ہی کہ یہ فلاں نماز ادا کر رہے ہیں اور ہم نے فلاں نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ مسافر حضرات جو ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ بعض اوقات ایک نہیں ہوتا، زیادہ ہوتے ہیں، جب مسجد میں وہاں پہنچتے ہیں تو مسافر ملتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو پوچھ لیا جاتا ہے کہ یار آپ نے کون سی نماز پڑھنی ہے، ہم نے بھی ادا کرنی ہے، تو اس کے مطابق اگر اہتمام کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ عشاء کی نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس نے مغرب پڑھنی ہوتی ہے، تو پھر یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے، اور وہ طریقہ یہ بھی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ مغرب کی نماز ادا کر رہا ہے اور اس نے عشاء کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، تو وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب امام جو ہے وہ سلام پھیرے، اس کے بعد جو ہے وہ 2 سجدے ادا کرتے ہیں۔ 2 سجدے ادا کرنے سے اس کی یہ بھی فقہا کا ایک موقف ہے۔ 2 سجدے ادا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے 5 رکعتوں کے مطابق جو ہے وہ پڑھ لیں، یعنی 3 رکعتیں اس کی اصل ہو گئی اور 2 رکعتیں جو ہیں ایک تو اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی اور ایک 2 سجدے دے کر اس کے ساتھ اس کو شامل کر لیا، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے بہرحال۔ تو اس میں کوئی لازمی امر نہیں ہے کہ اس طرح ضرور کیا جائے، اس میں کوئی ہمیں نص نہیں ملتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسنون ایسا طریقہ ہمارے سامنے نہیں ہے، تو چونکہ اس حوالے سے فقہا کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، تو وہ جو بھی اس بارے میں ہمیں رہنمائی دیتے ہیں اس کے مطابق کوشش کی جاتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ جی یہ نارملی دیکھیں جب آپ سفر میں مدینہ سے آتے ہیں نا خاص طور پہ، تو لوگ ڈیفرنٹ جگہوں پہ کہنے کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں پیٹرول پمپس کے اوپر، تو اب امام اصل میں عشاء کی نماز پڑھا تھا اور امام کی قصر نمازی تھی، اس نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی۔ اب آپ آئے، آپ نے مغرب کی نماز پہلے پڑھنی تھی، اب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ امام جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھے گا 3 پڑھے گا، تو آپ ملے یا مطلب وہ مغرب پڑھا ہے کہ عشاء پڑھ رہا ہے، لیٹ سے وہ مغرب عشاء ہی پڑھ رہا تھا، اس نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی، آپ آئے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، تو امام نے اپنی نماز ختم کر لیا، آپ اٹھیں گے، آپ اپنی تیسری رکعت کمپلیٹ کریں گے اور سلام پھیر لیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی اس طرح، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، اس میں تو بالکل بھی حرج نہیں ہے۔ اس میں ایک روایت ملتی ہے نا کہ امام کی اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، اصل بنیاد یہ ہے۔ تو اس میں ایک روایت ملتی ہے جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ لیٹ ہو گئے تھے اور وہ مسجد میں آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جماعت کروا لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ پھر نماز ادا کی، تو آپ کے نفل ہو گئے اور حضرت ابوبکر کے فرض جو ہیں وہ ادا کر دیے گئے ہو گئے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیت کی تبدیلی جو ہے اس کا امکان موجود ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ نے جو صورت بیان کی ہے یہ تو بڑی آسان ہے کہ 2 رکعتیں انہوں نے ادا کی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ایک نماز کھڑی ایک رکعت کھڑی ہو کے پڑھ لی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آگے دوسرا سوال ایک یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کوئی اور ساتھی بھی، شیخ محترم میں اینڈ پہ پوچھ لوں گا، آپ جی کنٹینیو کریں۔ جی چلیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے یہ جتنے بھی مسائل گزرے ہیں ان میں ایک بات ہم نے یہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، کچھ نمازیں ایسی ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے موقع پر پڑھی ہیں۔ یہ تقریباً اذان اور اقامت کے حوالے سے ہم نے جتنی بھی روایات یہاں پہ پڑھی ہیں یہ عام روٹین سے ہٹ کر اذان اور اقامت کے حوالے سے پڑھی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے ہیں اور اذان ہوئی اور پھر اس کے بعد تکبیر ہوئی اور نماز ادا کر دی گئی، تو یہ تو روٹین کے اندر ہے۔ لیکن جو ہم نے ابھی روایات جتنی بھی پڑھی ہیں ان تمام روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری سفر کے حوالے سے روایات تھیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نمازیں ادا کی ہیں اور اذان کہی گئی اور تکبیریں کہی گئی۔
اس کے بعد ہم جو ابھی اس جو نئی آگے حدیث پڑھنا چاہ رہے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، وہ مقیم لوگوں کے لیے ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی اذان کا وقت بھی ہو گیا ہے تقریباً، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو بعد میں شروع کریں تاکہ اس کو مکمل جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر سکیں ہم۔ جی، تکبیر سے مراد اقامت ہی ہے۔ اصل میں اقامت کے الفاظ جو ہیں وہ ویسے بھی ادا کیے جاتے ہیں اور اس میں بھی انشاءاللہ العزیز آدھے گھنٹے تک جو ہے دوبارہ اپنی نئی کلاس کے ساتھ اسی لنک کے ساتھ ہم دوبارہ جوائن کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کوئی سوال؟ جی سر، تو جمع نماز ہے وہ ہم صرف سفر میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی دوبارہ کہیے۔ جو جمع نماز ہے وہ صرف ہم سفر میں ہی پڑھ سکتے ہیں؟ اصل میں میرا خیال ہے آپ کی آواز بھی کم ہے اور یہاں اذان بھی، اس کی آواز بھی لاؤڈ نہیں ہے تھوڑی سی، تو 1 منٹ میں دیکھیں محترم، بہن پوچھ رہی ہیں کہ کیا جو جمع نماز ہے کیا وہ ہم سفر کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی، جمع کی نماز جو ہے وہ سفر کی صورت میں بھی، بیماری کی صورت میں بھی، اور بالخصوص خواتین کے لیے استحاضہ کی صورت میں بھی یہ جو ہے کہی گئی ہے۔ تو اگر کوئی انسان بیمار ہے یا سفر پہ ہے، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے مجبوری ہو جاتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ بر وقت نہیں پڑھ پا رہا، تو مجبوری کی صورت میں جب بندہ مضطر ہو جائے، اضطرار کی حالت میں جمع کرنا، حالت جنگ میں، یہ مختلف کیفیات ہیں جس میں جمع کی جا سکتی ہیں نمازیں، اور جمع کرنے کی صورت میں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ یعنی کہ شیخ محترم ہم جمعے کی نماز کو عصر کے ساتھ نہیں ملا سکتے، جمعے والے دن عصر کو نہیں ملا سکتے۔ ظاہر بات ہے کہ جمعہ جو ہے وہ تو الگ ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ جمعہ جو ہے وہ ویسے میں نے بھی، اس لیے کہا کہ کئی لوگوں کو اس میں وہ ہوتا ہے، وہ اکثر جمعے والے دن بھی عصر پڑھ لیتے ہیں، میں نے اس لیے یہ سوال انٹینشلی کی ہے۔ جی آپ نے صحیح کیا ہوگا۔ جمعے کا روز جو ہے وہ، جمعہ جو ہے وہ ایک الگ اس کا مقام ہے۔ جو جمعہ نہیں پڑھتا اس کے اوپر نماز فرض ہے اصل میں نا، اور مثلا مسافر ہے، اگر مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہے تو جو مسافر ہوگا وہ ظہر کی نماز پڑھے گا تو ظہر کو عصر کے ساتھ ملا سکتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جو ہے اگر اس نے جمعہ ادا کرنا ہے تو اس کے ساتھ جمعے کے بعد اس کو پتہ ہے کہ میں نے نکلنا ہے سفر کے لیے، تو وہ سفر کے لیے جب نکلے تو وہ اگر نماز ادا کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عصر کی نماز وہ اس سے قبل پڑھ لے۔